यहाँ क़याम के दौरान अकबर को पता चला कि कांदेश के हुक्मरान मुबारक शाह दोयम की एक बेटी है जो इंतहा दर्जे की खूबसूरत है। अकबर ने उसके नाम पैगाम भिजवाया कि वो अपनी बेटी की शादी अकबर से कर दे। खानदेश का हुक्मरान मुबारक शाह इस पर आमादा हो गया और अपनी बेटी को उसने अकबर के निकाह में दे दिया। यहाँ से अकबर लौटा और आगरा वापस आया। इस दौरान उसने आगरा के एक किले को नई शक्ल सूरत देने का अज़्म किया। उसने हुक्म दिया कि पुरानी ईंटों के इस किले को गिराकर नया किला तामीर किया जाए और किले की तामीर में मजबूत और बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल किए जाए। अकबर के हुक्म से आगरा के किले की तामीर का काम शुरू हुआ और तामीर का ये काम लगभग 15 बरस तक बराबर जारी रहा और इस पर करोड़ों की रकम खर्च हुई। कुछ लोगों का कहना है कि अकबर ने आगरा में 500 से ज्यादा इमारतें तामीर कराईं। इन इमारतों के नमूने बंगाल और गुजरात की इमारतों के मुताबिक तामीर किए गए और बहुत से माहिर मेमार मुख्तलिफ मकामात से बुलाए गए थे। पुराना आगरा शहर जो लोधियों के ज़माने में बड़ी अहमियत रखता था वो दरिया के बाएं किनारे था। अकबर ने नया आगरा दरिया के दाएं किनारे तामीर करना शुरू किया। बाद के दौर में शाहजहां ने इसका नाम तब्दील करके अकबर आबाद रख दिया ताकि इसके दादा के नाम पर यह शहर आबाद रहे। इसके अलावा अकबर ने उन्हीं दिनों आगरा से लगभग 7 मील जनूब में ककराली के मकाम पर एक नया महल और शिकारगाह तामीर करने का भी हुक्म दिया। साथ ही उसने अपने दरबारियों को महल से बाहर रिहायशी मकानात तामीर करने और बागात लगवाने की इजाजत दे दी थी। इस जगह को उसने नगर छाई का नाम दिया था। ये महल उमूमन अकबर के कबूतरबाजी और चौगान खेलने के दौरान इस्तेमाल होता था। ये नगर छाओं उस वक्त वीरान होना शुरू हुआ जब अकबर ने आगरा शहर की बजाय दूसरे शहर फतेहपुर सीकरी को ज्यादा अहमियत देना शुरू कर दी थी। जिन दिनों अकबर आगरा में नई नई इमारतें तामीर कर रहा था, उन्हीं दिनों बिहार के इलाके में अनगिनत अफगानों ने मुगलों के खिलाफ बगावत खड़ी कर दी। अकबर को जब इस बगावत की खबर हुई तो उसने जौनपुर के अपने हाकिम खान जमान को अफगानों पर हमला आवर होकर इस बगावत को खत्म करने का हुक्म दिया। चुनाचे खान जमान छोटा सा एक लश्कर लेकर अफगानों की सरकशी के लिए रवाना हुआ, लेकिन अफगानों के करीब जाकर उसने अंदाजा लगाया कि उसके मुकाबले में अफगानों का लश्कर बहुत बड़ा है, लिहाजा उनके खिलाफ कामयाबी की उम्मीद बहुत कम है। इस बिना पर वो अफगानों पर हमलावर होने के लिए हिचकिचाने लगा। खान जमान चाहता था कि किसी न किसी तरह अफगानों की अकबर के साथ गुफ्तगू हो जाए और सुलह का कोई रास्ता निकल आए और जंग की नौबत न आए, लेकिन अफगानों ने अपनी तरफ से पहल कर दी और वो खान जमान के लश्कर पर रात के वक्त हमलावर हुए। खान जमान इस हमले की उम्मीद नहीं कर सकता था, लिहाजा वो अपना पड़ाव छोड़कर एक तरफ हट गया। अफगानों की कमानदारी उस वक्त एक अफगान हसन खान कर रहा था। जब अफगानों ने अचानक खान जमान पर हमलावर होकर उसे नुकसान पहुंचाया और उसे भाग जाने पर मजबूर किया, तब खान जमान ने भी उनसे इंतकाम लेने का तहैया कर लिया। वो अपने छोटे से लश्कर के साथ एक जगह घात लगाकर बैठ गया। जब अफगानों का सालार हसन खान वहां से गुजरने लगा, तब घात से निकलकर खान जमान ने हसन खान और उसके साथियों पर हमला कर दिया। हसन खान जिस हाथी पर सवार था उसे मार गिराया। अफगान लश्करियों ने जब देखा कि उनका सालार अपने हाथी से गिर गया है और हमलावर उसके हाथी पर हमलावर होकर हाथी का भी खात्मा कर चुके हैं, तो उसके लश्कर में अफरा तफरी फैल गई। इसी दौरान अफगानों की बदकिस्मती के उनके पड़ाव में एक हाथी जंजीरें तोड़कर भागने में कामयाब हो गया। उस हाथी ने मैदान में एक और हाथी को भी हलाक कर दिया। इन पे दर पे वाकयात से अफगानों को ये गलत फहमी हो गई कि ये जो हाथी इधर उधर दौड़ते फिर रहे हैं और उनका सालार हसन खान भी हाथी से गिर गया है, तो उन्हें शिकस्त हो चुकी है। लिहाजा ये खबर पूरे लश्कर में फैल गई और अफगानी अफरा तफरी के आलम में भाग खड़े हुए। इसके बाद खान जमान ने पूरी ताकत और कुव्वत से अफगानों पर हमला किया और उन्हें पीस कर रख दिया। इसके बाद खान जमान जौनपुर की तरफ रवाना हो गया था। जौनपुर पहुंचकर खान जमान ने भी अकबर के खिलाफ सरकशी और बगावत करने का तहैया कर लिया, इसलिए कि जौनपुर में ये खबरें पहुंच गईं कि अकबर मालवा के उज़्बेक हुक्मरान अब्दुल्ला पर हमलावर हुआ और अब्दुल्ला गुजरात की तरफ भाग गया है। खान जमान और उसके अलावा और बहुत से सालार चूंकि उज़्बेक थे, लिहाजा उन्हें अकबर के इस रवैये पर बड़ा दुख हुआ कि उसने नाहक अब्दुल्ला पर हमला किया और उसे मालवा की हुकूमत से महरूम करके उसे बेबसी की हालत में गुजरात की तरफ भाग जाने पर मजबूर किया। उज़्बेकों ने चूंकि इंतहा वफादारी और तहजीबी के साथ
مغلوں کی سلطنت کو استحکام بخشنے کے لیے کام کیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بڑی جانثاری سے اکبر کا بھی ساتھ دے رہے تھے۔ انہوں نے مغل حکومت کے قیام اور استحکام کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی تھی۔ وہ سارے ازبک جو اس وقت اکبر کے لشکر میں شامل تھے، وہ اپنے آپ کو ایک کنبے کی صورت خیال کرتے تھے اور وہ مغلوں کی سلطنت کے زیادہ تر مشرقی صوبے میں آباد تھے۔ ازبک سرداروں میں جون پور کا حاکم خان زمان بڑا نمایاں تھا۔ اس کے علاوہ ہمسائے کے علاقے میں اس کا بھائی بہادر خان حاکم تھا اور ان دونوں کا چچا ابراہیم خان جون پور کے شمال میں سرہر پور کے علاقوں کا والی تھا۔ انہی کا ایک اور رشتہ دار اور عزیز سکندر خان تھا جو اس وقت اودھا کا حکمران تھا۔ بیرم خان کے بعد اکبر کی سلطنت کو اگر کسی نے مضبوط اور مستحکم کیا تھا تو وہ ازبک ہی تھے۔ ازبکوں کو پہلی یہ شکایت تھی کہ انہیں ان کی گراں قدر خدمات کا صلہ نہیں دیا گیا، جبکہ ان کے مقابلے میں ایرانیوں نے اکبر کی حکومت کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن اکبر ایرانیوں کو ان کی نسبت زیادہ نوازتا تھا۔ ازبکوں کو یہ بھی شکوہ تھا کہ انہیں مشرقی صوبوں میں مختلف جگہوں پر تعینات کر کے ہر وقت ہنگامی حالات میں الجھا دیا گیا ہے اور یوں وہ دربار سے دور ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعلیٰ مناصب سے دور ہیں اور ان کے دور ہونے کی وجہ سے مرکز میں مراتب ان لوگوں کو ملنے لگے جنہوں نے مغلوں کی حکومت کو مستحکم کرنے میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا۔ اب جب مالوا کے حکمران عبداللہ پر حملہ آور ہو کر اکبر نے اسے گجرات کی طرف بھاگنے پر مجبور کیا، تب ازبکوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اکبر ان کے پورے قبیلے سے متنفر ہو گیا ہے، لہٰذا ازبکوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ اکبر سے علیحدگی اختیار کریں گے اور کچھ علاقوں پر اپنی حکومت قائم کر لیں گے۔ اب ازبکوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ سکندر اور خان زمان کا چچا ابراہیم قنوج کی طرف پیش قدمی کریں، جبکہ خود خان زمان اور اس کا بھائی بہادر خان مانک پور پر حملہ آور ہوں اور ان علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی حالت کو مضبوط اور مستحکم کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد ابراہیم اور سکندر بڑی تیزی سے قنوج کی طرف بڑھے۔ راستے میں انہیں ایک لشکر کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ابراہیم اور سکندر نے حملہ آور ہو کر اکبر کے اس لشکر کو شکست دی اور بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ دوسری طرف خان زمان اور بہادر خان دونوں بھائیوں نے مانک پور پر حملہ کر دیا اور مانک پور کا محاصرہ کر لیا۔ مانک پور میں ان دنوں اکبر کی طرف سے ایک شخص مجنون خان حاکم تھا۔ جب اکبر کو ازبکوں کی اس کارروائی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے ایک سالار منم خان کو ایک خاصا بڑا لشکر دے کر 24 مئی 1565 کو آگرہ سے قنوج کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر کی پیش قدمی کی رفتار بڑی سست تھی، اس لیے کہ گرمی کی شدت کے باعث لشکر صرف رات کے وقت سفر کر سکتا تھا۔ اکبر کو جب اطلاع ملی کہ گرمی کی وجہ سے منم خان کے آگے بڑھنے کی رفتار بہت سست ہے اور یہ کہ ابراہیم اور سکندر قنوج کے راستے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے لکھنؤ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تب اکبر بڑا برہم ہوا۔ ایک لشکر لے کر وہ نکلا اور بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ وہ لکھنؤ کی طرف بڑھا۔ اکبر نے اس تیز رفتاری سے سفر کیا کہ دریائے گنگا کو عبور کرنے کے بعد لکھنؤ اور قنوج کے درمیان 70 میل کا فاصلہ صرف 2 راتوں اور 1 دن میں طے کرنے کے بعد ابراہیم اور سکندر کے سر پر پہنچ گیا۔ اکبر کے اس طرح اچانک آنے پر سکندر اور ابراہیم حیرت زدہ اور پریشان ہو گئے، چونکہ اکبر کے پاس خاصا بڑا لشکر تھا اور سکندر خان اور ابراہیم خان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا دونوں لڑے بغیر بھاگ کھڑے ہوئے اور خان زمان سے جا ملے جس نے مانپور پر حملہ آور ہونا تھا۔ اکبر نے آگے بڑھ کر لکھنؤ پر قبضہ کر لیا۔ اس نے وہاں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیا۔ خان زمان کو جب خبر ملی کہ اکبر بذات خود ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ لکھنؤ پہنچ گیا ہے، تب اس نے بھی مانک پور جانے کا اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ خان زمان خود بھی ہراساں ہو گیا تھا کہ اکبر کسی بھی وقت اس پر حملہ آور ہو کر ان کے سارے ارادوں کو خاک میں ملا سکتا ہے، لہٰذا ابراہیم خان اور سکندر خان اور اپنے بھائی بہادر خان اور خود اپنے لشکر کے ساتھ خان زمان نے اب دریائے گنگا کے ساتھ ساتھ شمال مشرق کے ویران علاقوں کا رخ کیا اور وہاں جا کر اس نے پناہ لے لی۔ دوسری طرف اکبر اپنے وزیر منم خان کے وہاں پہنچنے کا انتظار کرتا رہا۔ آخر اس کا دوسرا لشکر بھی اس کے پاس پہنچ گیا جو منم خان کی سرکردگی میں تھا۔ دوسری طرف ایک اور سالار بھی اپنا لشکر لے کر وہاں پہنچ گیا، اس کا نام آصف خان تھا۔ یہی وہ آصف خان تھا جس نے رانی درگاوتی کو شکست دی تھی۔ حالانکہ آصف خان کے خلاف اکبر کو بڑے گلے شکوے اور شکایت تھی کہ رانی کو شکست دینے کے بعد اس نے کافی مال غنیمت اور ہاتھی اکبر کی طرف نہیں بھجوائے تھے،
لیکن اس موقع پر اکبر نے اس سے کوئی باز پرس نہ کی، اس لیے کہ اس کے سامنے اب ایک ہی مقصد تھا کہ کسی نہ کسی طرح ازبکوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ دوسری طرف خان زمان اپنے سارے ساتھی سالاروں کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے سفر کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور حاجی پور کے مقام پر جا کر اس نے پڑاؤ کیا۔ وہاں اس نے بنگال کے حاکم سلیمان خان سے رابطہ کیا اور اسے یہ پیغام بھیجا کہ وہ اس سلسلے میں اس کی مدد کرے۔ اس دوران اکبر کو بھی خبر ہو گئی کہ ازبکوں نے بنگال کے حاکم سلیمان سے رابطہ قائم کیا ہے اور وہ اس سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اکبر کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر بنگال کے حاکم سلیمان نے بھی ان لوگوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا تو پھر بغاوت کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، لہٰذا اس نے اپنے قاصد بنگال کے حاکم سلیمان کی طرف روانہ کیے اور اس سے کہا کہ وہ کسی بھی صورت ان باغیوں کی مدد نہ کرے۔ لیکن اکبر کے اس قاصد کو راستے میں ہی خان زمان نے روک لیا۔ اکبر کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے اپنا ایک اور نمائندہ اڑیسہ کے راجہ کمند دیو کے پاس بھیجا اور اسے یہ کہلوایا کہ بنگال کا حاکم سلیمان اس کے باغیوں کی مدد کرے تو اڑیسہ کا راجہ کمند دیو سلیمان پر حملہ آور ہو جائے، اس طرح سلیمان باغیوں کی مدد کرنے سے باز رہے گا۔ راجہ کمند دیو نے اکبر سے وعدہ کر لیا کہ وہ جس وقت موقع آیا بنگال کے حاکم سلیمان پر حملہ کر دے گا۔ ساتھ ہی اس نے اکبر کے قاصد کے ہاتھ ہاتھی اور کچھ بیش قیمت تحائف بھی روانہ کیے۔ اب لکھنؤ سے اکبر نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کی، بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہوا دریائے گھاگرا کے کنارے پہنچا اور گھاگرا کے جنوبی کنارے اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا، جبکہ دوسری جانب خان زمان اپنے سارے ساتھیوں اور لشکریوں کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ دریائے گھاگرا کے کنارے پہنچ کر اکبر نے اپنے سالاروں کے ذمے یہ کام لگایا کہ ازبکوں کی مکمل ناکہ بندی کر دیں اور انہیں مجبور کر دیں کہ وہ بغاوت ختم کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ ساتھ ہی خود اکبر دریائے گھاگرا سے نکل کر الہ آباد جا کر مقیم ہو گیا۔ خان زمان کو یہ دیکھ کر بڑی مایوسی ہوئی کہ اسے اپنی کارروائیوں میں کوئی کامیابی دکھائی نہیں دے رہی۔ اب اس نے اکبر کے وزیر منم خان کے نام ایک پیغام بھیجا کہ وہ اکبر سے اس کے مذاکرات کرا دے اور اسے اکبر سے معافی بھی دلوا دے۔ یہ پیغام جب اکبر کو پہنچا تو اکبر نے ایسے رد عمل کا اظہار کیا جیسے نہ اسے خان زمان پر اعتبار ہو اور نہ اپنے وزیر منم خان پر، لہٰذا اس نے اپنے ایک مشیر خواجہ جہاں کو خان زمان سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ خواجہ جہاں وہ شخص تھا جس پر خان زمان خود بھی بھروسہ کر سکتا تھا۔ خواجہ جہاں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ خان زمان کے ساتھ معاہدے کی شرائط طے کرے اور ازبکوں کو بغاوت ختم کرنے پر راضی کر لے۔ خواجہ جہاں خان زمان کے پاس پہنچا، اس سے صلح کی گفت و شنید ہوئی۔ خان زمان خواجہ جہاں کی بات مان گیا اور یہ طے پایا کہ خان زمان اپنی ماں اور چچا ابراہیم کو اکبر کے دربار میں بھیج دے۔ جب ان سے رسمی طور پر معافی کا وعدہ کر لیا جائے تو پہلے خان زمان اور پھر بہادر خان اور سکندر اکبر کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ اس طرح اکبر ان سے کوئی باز پرس نہیں کرے گا۔ جب خان زمان کی ماں اور اس کا چچا ابراہیم خان دونوں اکبر کے سامنے پیش کیے گئے تو اکبر نے ان کی عزت افزائی کی۔ ان سے بات کرنے کے بعد خان زمان کو اکبر نے معاف کر دیا، تاہم اکبر نے یہ پیغام بھیجا کہ جب تک اکبر کا لشکر دریائے گھاگرا کے کنارے قیام کیے ہوئے ہے، جونپور جانے کے لیے خان زمان دریائے گھاگرا کو عبور نہیں کرے گا۔ جب اکبر کا لشکر وہاں سے ہٹ جائے گا تب خان زمان دریائے گھاگرا کو عبور کر کے جونپور کا رخ کر سکتا ہے۔ اس دوران راجہ ٹوڈرمل نے، جو اکبر کے لشکر میں شامل تھا، ایک شخص میر معزل ملک کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کی۔ یہ دونوں نہیں چاہتے تھے کہ خان جہان کی وجہ سے یہ صلح اپنے انجام کو پہنچے اور اس طرح منم خان اور خان جہان دونوں کی اکبر کی نگاہوں میں عزت بڑھ جائے، لہٰذا انہوں نے کوشش کی کہ اس صلح کو ناکام بنا دیا جائے اور ازبکوں اور اکبر کے لشکروں کے اندر جنگ کرا دی جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے اشتعال انگیز کارروائیاں شروع کر دیں۔ وہ ہر صورت میں مصالحانہ کوششوں کو ناکام بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ جان بوجھ کر ان دونوں نے خان زمان کے بھائی بہادر خان اور اس کے ساتھی سکندر خان کو مغلوں کے خلاف کارروائیاں کرنے پر مجبور کیا اور اکسایا۔ اس کے نتیجے میں خان زمان کے لشکر اور مغلوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ دونوں لشکر غلط فہمیوں کی بنا پر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ بدقسمتی سے اس ٹکراؤ کے نتیجے میں مغلوں کے لشکر کو زبردست شکست اٹھانا پڑی اور وہ پسپا ہو کر کنور شہر کی طرف ہٹ گئے۔ اس شکست کی خبر جب الہ آباد میں اکبر کو ہوئی تو وہ بڑا برہم اور غضبناک ہوا۔
ساتھ ہی اکبر کو اپنے مخبروں کے ذریعے یہ بھی اطلاع مل گئی تھی کہ یہ سارا معاملہ، ساری گڑبڑ میر معز الملک اور ٹوڈرمل کی سازشوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اسے یہ بھی خبر ہوئی تھی کہ وہ دونوں کن مقاصد کے تحت ایسا کر رہے تھے۔ چنانچہ اکبر نے بڑی دانشمندی سے کام لیا۔ ازبکوں کو جن شرائط کے تحت معافی دی گئی تھی ان شرائط کو اکبر نے برقرار رکھا، تاہم اس نے وقتی طور پر معز الملک اور راجہ ٹوڈرمل کی شاہی دربار میں حاضری معطل کر دی تھی۔ دوسری طرف جب ٹوڈرمل اور معز الملک کی وجہ سے لشکر ٹکرا گئے تب خان زمان اپنے لشکر کے ساتھ دریائے گھاگرا کو پار کر گیا۔ حالانکہ صلح کی شرائط میں طے تھا کہ وہ دریائے گھاگرا کو پار نہیں کرے گا۔ اس طرح اکبر کو بڑا افسوس ہوا۔ اکبر الہ آباد سے جونپور اور وہاں سے بنارس روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے چنار نام کے قلعے میں قیام کیا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ صلح کی شرائط کے خلاف خان زمان نے دریائے گھاگرا کو عبور کر لیا ہے تو اس نے خان زمان کو باغی قرار دے دیا۔ دوسری طرف خان زمان نے دریائے گھاگرا کو عبور کر کے ایک مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا اور اپنے لشکر کا کچھ حصہ جونپور اور غازی پور کی طرف روانہ کر دیا تھا، چونکہ یہ علاقے اس کے اپنے تھے جن پر وہ پہلے حکومت کر رہا تھا۔ اس پر اکبر نے فوری طور پر اپنے لشکریوں کے سالار منم خان سے جواب طلبی کی کہ صلح کی شرائط کے خلاف اس نے کیوں ازبکوں کو دریائے گھاگرا عبور کرنے دیا۔ جب منم خان کوئی معقول جواب نہ دے سکا تو اکبر نے خان زمان پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ ساتھ ہی اکبر نے اپنے ایک سالار اشرف خان کو ایک لشکر دے کر جونپور کی طرف روانہ کیا۔ اسے حکم دیا کہ وہ خان زمان کی والدہ کو جیل میں بند کر دے۔ خان زمان کو جب خبر ہوئی کہ اکبر نے اس کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنے لشکریوں کو حکم دیا ہے کہ پوری طاقت اور قوت سے خان زمان پر حملہ کر دیں، تب وہ دریائے گھاگرا عبور کر کے بھاگ نکلا۔ اکبر نے اس کے خیموں اور دیگر سارے ساز و سامان پر قبضہ کر کے لشکر کا ایک حصہ اس کے تعاقب میں روانہ کر دیا، لیکن خان زمان بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا ہمالیہ کے جنگلوں کی طرف نکل گیا، لہٰذا تعاقب کرنے والے مغلوں کے لشکر کو واپس آنا پڑا۔ اسی دوران خان زمان کا بھائی بہادر خان حرکت میں آیا۔ وہ اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ جونپور کی طرف گیا۔ اشرف خان نے اس کی ماں کو قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ بہادر خان جونپور پر حملہ آور ہوا۔ اپنی ماں کو اس نے قید خانے سے نکلوا دیا اور اشرف خان کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے جونپور شہر کو جی بھر کے لوٹا۔ اس کے بعد وہ بنارس پہنچا اور وہاں بھی اس نے خوب لوٹ مار کرتے ہوئے اپنے لشکریوں کے ساتھ خوب سامان سمیٹا اور کئی ماہ کے لیے اس نے لشکریوں کی ضرورت کا سامان جمع کر لیا۔ یہ اطلاع ملتے ہی بڑی تیز رفتاری سے اکبر نے اپنے لشکر کے ساتھ جونپور کا رخ کیا۔ جونپور پہنچ کر اکبر نے اپنے سالاروں کو اس بنا پر سزا دی کہ ان کی غیر ذمہ داری کے باعث بہادر خان کو جونپور پر حملہ آور ہونے کا حوصلہ ہوا۔ جونپور پہنچ کر اکبر نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ جب تک ازبک باغیوں کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو سکتا وہ جونپور شہر ہی میں قیام کرے گا۔ اکبر کے اس فیصلے کی اطلاع جب ہمالیہ کے جنگلوں میں خان زمان کو ہوئی تو وہ پریشان ہوا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اکبر اگر جونپور میں ہی قیام رکھتا ہے تو وہ ازبکوں کا زور توڑے بغیر واپس آگرہ نہیں جائے گا۔ ان حالات میں زمان خان نے اکبر کے وزیر منم خان سے رابطہ قائم کیا اور اس سے کہا کہ وہ اکبر سے اس کی سفارش کرے کہ اکبر اسے معاف کر دے۔ اگر ایسا ہو جائے تو وہ اکبر کی اطاعت کرے گا، لیکن اس بار منم خان کو اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ اکبر کے سامنے زمان خان کی سفارش کرتا۔ لیکن زمان خان کی خوش قسمتی کہ منم خان کے علاوہ کچھ دیگر سالار اس معاملے میں پڑ گئے۔ ان سب نے مل کر اکبر سے خان زمان کی سفارش کی۔ آخر اکبر نے بڑی رد و قدح کے بعد باغیوں کو معاف کر کے انہیں ان کے عہدے پر بحال کر دیا۔ اس طرح یہ معاملہ طے کرنے کے بعد 29 مارچ 1566 کو اکبر جونپور سے آگرہ کی طرف چلا گیا۔ ازبکوں کی ان بغاوتوں کو ختم کرنے کے بعد اکبر اپنی جگہ مطمئن تھا اور وہ آگرہ میں قیام کیے ہوئے تھا کہ اس کے لیے ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی۔ اسے خبر ملی کہ اس کے بھائی حکیم مرزا نے ایک طرح سے اس کے خلاف سرکشی کرتے ہوئے لاہور پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اکبر کا چھوٹا بھائی محمد حکیم مرزا کابل کا حکمران تھا۔ اس پر اچانک بدخشاں کا حکمران سلیمان مرزا حملہ آور ہوا اور محمد حکیم مرزا کو زیر کرنے کے بعد حکیم مرزا کی جگہ اس نے ایک شخص مرزا سلطان کو کابل کا حاکم مقرر کر دیا اور خود بدخشاں واپس چلا گیا۔ سلیمان خان کے واپس بدخشان جانے کے بعد محمد حکیم مرزا حرکت میں آیا، مرزا سلطان پر حملہ آور ہوا اور اسے کابل سے نکال باہر کیا۔ ایک بار پھر
उसने काबुल पर कब्जा कर लिया